नाज़रीन, इंजीली मीडिया की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद। अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि बाइबल मुकद्दस में मौजूद चीजें, बाइबल मुकद्दस में मौजूद बातें साइंस से मुताबिकत नहीं रखती, लेकिन ये अक्सर वो लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस को ना पढ़ते हैं, ना उसको समझने की कोशिश करते हैं, और साइंस से उनकी वाकफियत भी बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस और साइंस आपस में मुतसादिम है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हकीकत तो ये है कि साइंस के नजरियात बदलते रहते हैं, जबकि बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां, खुदा का कलाम न कभी बदला है न कभी बदलेगा। साइंस के नजरियात बदलते जाते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज और जमीन और सियारों सितारों की आपस में क्या मुताबिकत है, वो बहुत सालों पहले कुछ और थी। जमीन को कायनात का मरकज समझा जाता था, लेकिन अब हमें पता है कि जमीन कायनात का क्या, ये तो निजाम शमसी का मरकज भी नहीं है। निजाम शमसी का मरकज सूरज है और जमीन एक छोटा सा मिट्टी और पानी का टुकड़ा है जो फिजाओं में सूरज के गिर्द घूमता है। इसी तरह से रोशनी की फितरत के बारे में, द नेचर ऑफ लाइट के बारे में हमारे नजरियात बदलते रहे हैं। और फिर हमने यही बात देखी है एटम की साख्त के बारे में, और बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज का हमारा मौजू ये नहीं है। आज का हमारा मौजू ये है कि क्या बाइबल मुकद्दस में डायनासोर्स का जिक्र है कि नहीं है, और अगर बाइबल मुकद्दस में डायनासोर्स का जिक्र है तो ये कहाँ पर पाया जाता है। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि बाइबल मुकद्दस में बहुत सी अहम चीजों का जिक्र नहीं है, जो इस बात की गमाज है कि बाइबल मुकद्दस नाकिस है। मिसाल के तौर पर खुदा ने जब इस जमीन को बनाया तो बहुत से अहम जानवरों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, लेकिन कहीं डायनासोर्स का जिक्र नहीं मिलता। हालांकि बाइबल मुकद्दस तख्लीक के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो सवाल ये उठाया जाता है कि अगर बाइबल मुकद्दस में डायनासोर्स का जिक्र नहीं है तो क्या बाइबल मुकद्दस लिखने वालों को या खुदा ने जिसकी रूह से ये बाइबल मुकद्दस के सहाइफ लिखे गए, इनको इन चीजों का पता नहीं था? खुदा की कुदरत का बयान करने के लिए आसमान और जमीन और समुंदर और खुश्की और तूफानों का जिक्र है, मगर डायनासोर्स का कहीं जिक्र नहीं पाया जाता। तो आज के इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देंगे कि क्या बाइबल मुकद्दस में डायनासोर्स का जिक्र है कि नहीं। तो सबसे पहली बात मैं इस ज़िमन में ये करना चाहता हूँ कि डायनासोर लफ्ज 1841 से पहले आपको किसी भी किताब, किसी भी सहीफे या किसी भी लुगत, डिक्शनरी या इंसाइक्लोपीडिया में लफ्ज डायनासोर नहीं मिलेगा, इसलिए कि डायनासोर लफ्ज दरअसल 1841 में एक बरतानवी माहिर फितरियात ने इजाद किया था। उस साहिब का नाम रिचर्ड ओवन। रिचर्ड ओवन खुदाई कर रहे थे पुराने जानवरों के ढांचे ढूंढने के लिए, तो वो एक ऐसे ढांचे पर उनकी नजर पड़ी और उन्होंने वो खुदाई से निकाला कि उसका सर और उसके जो भी हड्डियां उन्हें मिली, बाकियात मिले, उससे उन्हें यूं जाहिर हो रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी छिपकली है, कोई छिपकली नुमा जानवर था जो बहुत बड़ा था, और किसी जमाने में जमीन में उसके ऊपर जो मट्टी, पानी और वक्त के साथ साथ तह जमकर तो वो सब जमा हो गया। लिहाजा उसका नतीजा ये हुआ कि जब उन्होंने उसके बाकियात, उसकी हड्डियां निकाली, तो अब किसी भी किताब में, किसी भी पुराने रेफरेंस में उस तरह के जानवर का जिक्र उन्हें नहीं मिला। लिहाजा उन्होंने एक नया लफ्ज इजाद किया और वो लफ्ज था डायनोसोर। डायनोसोर दरअसल दो अल्फाज का मुरक्कब है, डिनोस यानी ताकतवर, इसी लफ्ज से डायनामाइट निकला है, डायनामो, डायनामिज्म, और इस तरह के बहुत सारे जो लफ्ज है, डायनामिक। सोर उन्होंने लफ्ज लिया सोरोस से। सोरोस लातीनी में लिजर्ड को कहते हैं, यानी कि ये ढांचा एक इतनी बड़ी छिपकली का था जो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही हैबतनाक और खतरनाक थी, डायनासोर। और फिर वक्त के साथ साथ ये लफ्ज डायनासोर साइंस के अदब में मशहूर होता गया, यहाँ तक कि 1990 में एक नावल लिखा गया, और वो नावल माइकल क्रिस्टन ने लिखा। उसका नाम था जुरासिक पार्क, और जुरासिक पार्क के नावल को हॉलीवुड वालों ने एक फिल्म में बदल दिया जिसकी हिदायतकारी स्टीवन स्पीलबर्ग ने की, और फिर वो बहुत ही मशहूर फिल्म दुनिया ने देखी, जुरासिक पार्क। साइंसदानों ने इन जानवरों
جانوروں کے زمین سے ختم ہو جانے کے بارے میں پھر بہت سے نظریات پیش کیے اور یہ کہا کہ 66 ملین برس پہلے یہ جانور جو ہے اس دنیا سے ختم ہو گئے تھے۔ اب لکھنے کا عمل اور ریٹن ریکارڈ یعنی کہ لکھی ہوئی تاریخ صرف 5000 سال یا اس سے تھوڑی زیادہ پیچھے جاتی ہے، اور بائبل مقدس میں لکھی گئی سب سے پرانی کتاب ایوب نبی کا صحیفہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا پر آنے سے تقریباً 2 سے 3000 سال پہلے لکھا گیا۔ اب اس وقت کچھ ایسے جانوروں کا ذکر پایا جاتا ہے ایوب نبی کی کتاب میں جو آج اس دنیا میں ہمیں نہیں ملتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن جانوروں کا یا جن مخلوقات کا ذکر ایوب نبی کے صحیفے میں ہے اور آج کل وہ نہیں پائے جاتے، وہ کہاں گئے؟ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، بہت سے جانور ہمیں نظر آتے ہیں جن کا ذکر بائبل مقدس میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے بائبل مقدس کوئی ماہر فطریات کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک خدا کا منصوبہ ہے انسان کو گناہ اور بدی سے نجات دلانے کا، لہٰذا اس کی مقصدیت کچھ اور ہے۔ اسی لیے بائبل مقدس میں تمام جانوروں کا ذکر نہیں ہے، اور بائبل مقدس میں کچھ جانوروں کا ذکر ہے۔ آج ہم 2 ایسے جانوروں کا ذکر کریں گے جن کا نام بائبل مقدس میں ہے لیکن جو آج ہمیں کرۂ ارض پر نظر نہیں آتے، لہٰذا وہ ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں، یعنی زمین پر ان کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین پر تقریباً 80 لاکھ انواع پائی جاتی ہیں، 80 لاکھ سپیشیز پائی جاتی ہیں جانوروں کی، پودوں کی، اور ان میں تقریباً 55 لاکھ کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ کل جو جاندار ہیں یہ سب اسی زمین کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور اس زمین پر پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے تقریباً 1 لاکھ جاندار ایسے ہیں جن کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ وہ اس دنیا سے ملیا میٹ ہو جائیں گے، یعنی ان کی سپیشیز ختم ہو جائے گی، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے وہ اس دنیا سے۔ اور یہاں تک کہ 16ویں صدی سے لے کر آج 21ویں صدی تک تقریباً 680 ایسے جانوروں کا ہمیں پتہ ہے جو اس دنیا میں تھے لیکن اب نہیں ہے۔ یہ 680 وہ جانور ہیں جنہیں ورٹیبریٹس کہتے ہیں، جن کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی اور مچھلیاں اور حشرات الارض اور بڑے جانور جو اس گروپ میں نہیں ہیں وہ بھی اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں۔ تو دنیا میں اور اس زمین پر سے مختلف جانوروں کی نسلوں کا ختم ہو جانا کا عمل جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ فطرت کا مطالعہ کرنے والے سائنسدان اس بات کا بیان یوں کرتے ہیں کہ بہت سے جانور اس دنیا میں اس لیے ختم ہو گئے ہیں یا ان کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں اس لیے کیونکہ جیسے جیسے انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی ہے تو ان کے زندہ رہنے کے لیے جگہیں، ہیبیٹیٹس وہ کم ہوتے گئے ہیں، لیکن انسان چونکہ ہر جگہ پہ پھیلتا جا رہا ہے اس لیے ان کی جگہیں کم ہو گئیں اور آہستہ آہستہ ان کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی ایسی موسمی تبدیلیاں آئی ہیں جن کی وجہ سے یا تو ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا ہے یا پھر وہاں پر جو برفانی جانور ہیں برف پگھلنے کی وجہ سے ان کے لیے ان کی خوراک اور وہ مچھلیاں اور وہ چیزیں جو انہیں چاہیے وہ ختم ہو گئی ہیں، لہٰذا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی بہت سے جانور جو ہے وہ اس دنیا سے ختم ہو گئے ہیں۔ تو قصہ المختصر کہ بہت سی انواع ہم نے خود انسانوں نے ختم کر دی ہیں جبکہ بہت سی دیگر انواع سپیشیز اس دنیا میں فطری وجوہات سے ختم ہو گئی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ بہت سے ایسے جانور تھے جو اب ہمیں نظر نہیں آتے۔ بائبل مقدس میں 2 ایسے جانوروں کا ذکر ہے جن کو اگر ہم تصور میں لائیں اور جن کی جب ہم صفتیں پڑھتے ہیں، ان کی ڈسکرپشن پڑھتے ہیں، ان کے حلیے کو بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں ایسے جانور آتے ہیں جن کی مماثلت ڈائنوسور سے ہوتی ہے۔ بائبل مقدس میں انہیں ڈائنوسورز اس لیے نہیں کہا گیا کیونکہ جیسے میں گزارش کر رہا تھا کہ لفظ ڈائنوسور 1841 سے پہلے تھا نہیں، یہ لفظ بعد میں بنایا گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بائبل مقدس میں لفظ کمپیوٹر کا ذکر نہیں ہے کیونکہ کمپیوٹر تھے نہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جب نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، نئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان الفاظ کو ہم پرانے صحائف
میں نہیں پاتے، لیکن اگر ہم پرانے صحیفوں کا مطالعہ کریں تو بہت سی چیزیں ہمیں وہاں پر مل جائیں گی جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بات انہی چیزوں کی ہو رہی تھی جنہیں آج ہم نئے الفاظ دے کر یاد کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں ایوب نبی کے صحیفے میں 2 ابواب ایسے ہیں جہاں پر ہمیں عجیب و غریب جانوروں کا ذکر ملتا ہے۔ ایوب 40ویں باب میں 15ویں آیت میں خدا ایوب نبی سے مخاطب ہے اور اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تو نے اس جانور کو دیکھا ہے جسے میں نے تیرے ساتھ بنایا تھا؟ اردو کی بائبل میں اس کو پرانے ترجمے میں ہپوپاٹمس لکھا گیا ہے اور اردو کی بائبل کے نئے ترجمے میں اس کو دریائی گھوڑا لکھا گیا ہے، لیکن انگریزی کی بائبل میں کنگ جیمز ورژن میں اس کو بہیموت لکھا گیا ہے، اور بہیموت ہی دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے جو عبرانی کے جو اصل متن ہے ایوب نبی کے صحیفے کا اس میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ دراصل ترجمے کا سکم ہے کہ یہاں پر ہم نے لفظ ہپوپاٹمس یا دریائی گھوڑا استعمال کیا ہے اردو کے تراجم میں۔ بہتر یہی ہوتا کہ ہم انگریزی بائبل کی طرح کنگ جیمز ورژن کی طرح اس کو بہیموت ہی رہنے دیتے، اس لیے کیونکہ 15 سے لے کر 24 آیت تک جو ڈسکرپشن اس جانور کی دی گئی ہے وہ دریائی گھوڑے کی ڈسکرپشن نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہپوپاٹمس کی ڈسکرپشن ہے، وہ ایک ایسے جانور کی ڈسکرپشن ہے جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس ڈسکرپشن کو پڑھا گیا تو کنگ جیمز ورژن کے ٹرانسلیٹرز نے عبرانی زبان کا لفظ بہیموت ویسے ہی رہنے دیا اور اس کو بہیموت ہی لکھا انگریزی زبان میں۔ اردو کے ترجمے میں 17ویں آیت میں لکھا ہے وہ اپنی دم کو دیودار کی طرح ہلاتا ہے۔ تو دیودار لبنان میں پائے جانے والے بہت بڑے بڑے درخت تھے۔ آپ ہپوپاٹمس کی یا دریائی گھوڑے کی دم دیکھے تو وہ ایک چھوٹی سی دم ہے، وہ دیودار کے درختوں کی طرح تو نہیں ہلائی جا سکتی، لہٰذا یہ کوئی اور جانور ہے جس کا ذکر ہے جسے بہیموت کہا گیا ہے عبرانی متن میں، عبرانی ٹیکسٹ میں، اور یہ بہیموت ہی ہے، یہ ہپوپاٹمس یا دریائی گھوڑا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ترجمہ کر دینا جو ہے اس لفظ کا شاید مناسب نہیں تھا۔ اس کے بعد جو اس کی ڈسکرپشن دی گئی ہے، اس کی رانوں کی نسیں باہم پیوستہ ہے، اس کی ہڈیاں پیتل کے نلوں کی طرح ہیں، اس کے اعضاء لوہے کے بینڈوں کی مانند ہے اور وہ خدا کی خاص صنعت ہے۔ یہاں پر کسی ایسے جانور کا ذکر ہو رہا ہے جو بہت ہی بڑا ہیبت ناک ہے، طاقتور ہے، جس کی دم دیودار کے درختوں کی طرح ہلائی جاتی ہے اور جو خدا کی خاص صنعت ہے۔ اس کے خالق ہی نے اسے تلوار بخشی ہے اور ٹیلے اسے بہم خوراک پہنچاتے ہیں۔ 15ویں آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ بیل کی طرح گھاس کھاتا ہے اور دیکھ اس کی طاقت اس کی کمر میں ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا جانور تھا جو بہیموت کہلایا اور جو گھاس کھاتا تھا، ویجیٹیرین تھا اور خدا کی خاص صنعت تھا۔ لیکن جب یہ تراجم کیے گئے اور بائبل مقدس کو اکٹھا کیا گیا ان صحائف کو، تو اس وقت تو یہ جانور تھا نہیں۔ یہ جانور ایوب نبی کے زمانے میں تھا، تبھی تو خدا نے اس کا حوالہ دے کر ایوب کو اس کی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ کیا تو نے اسے دیکھا ہے کہ یہ کتنا بڑا اور کتنا ہیبت ناک جانور ہے جسے میں نے بنایا ہے۔ اب اگر آپ ڈائناسورز کا مطالعہ کریں تو پھر آپ کو کچھ احساس ہونے لگے گا کہ بہیموت دراصل ایک ایسا ہی جانور تھا جو آج کل کی سائنٹیفک کلاسیفیکیشن میں ٹریسٹریل ڈائناسور کہلائے گا، یعنی یہ زمینی ڈائناسور۔ اور پھر جب ہم 41ویں باب میں جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک ایسے جانور کا ذکر ملتا ہے جو زمینی نہیں بلکہ سمندری ہے، اور 41ویں باب میں اردو کے ترجمے میں اسے مگر لکھ دیا گیا ہے، یعنی مگر مچھ یا مگر مچھ کی طرح کا کوئی جانور۔ اس کا عبرانی لفظ جو ہے وہ لوایتان ہے، لوایتان یا لوایتان۔ تو لوایتان جو ہے وہ ایک ایسا مہیب اور بڑا طاقتور جانور ہے جو کہ جیسے ایک سی ڈریگن ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ایک اژدہا نما جانور ہے جو سمندروں میں پایا جاتا ہے، اور 41ویں باب میں اس کی صفتیں، اس کی ڈسکرپشن، اس کی طاقت، یہ سب لکھ دی گئی ہے، اور کنگ جیمز ورژن انگلش میں اس کو لوایتان ہی لکھا گیا ہے۔ اردو بائبل میں اس کو یہاں پر اس حوالے میں یعنی ایوب 41 میں لکھا گیا ہے مگر، لیکن باقی جگہوں پر جہاں پہ اس کا ذکر ہے وہاں پہ اس کو لوایتان لکھ دیا گیا ہے، جو کہ زیادہ مناسب ہے۔ اگر ہم لوایتان کے بارے میں بھی پڑھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ایک اتنا
بڑا ہیبتناک جانور تھا جو سمندروں میں پایا جاتا تھا، اور جس کو آپ ٹیم نہیں کر سکتے، اس کو آپ پالتو نہیں بنا سکتے۔ اور یہ بات بڑی خوبصورتی سے یہاں پہ لکھی گئی ہے کہ کیا تو اسے ہمیشہ کے لیے نوکر بنائے گا؟ خدا ایوب سے پوچھ رہا ہے، کیا تو اس سے ایسے کھیلے گا جیسے پرندے سے، یا کیا تو اسے اپنی لڑکیوں کے لیے باندھ دے گا؟ کیا لوگ اس کی تجارت کریں گے؟ اور پھر آگے 26ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ 25ویں آیت سے میں شروع کرتا ہوں، جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو زبردست لوگ ڈر جاتے ہیں اور گھبرا کر حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس پر تلوار چلائے تو اس سے کچھ نہیں بنتا، نہ بھالے، نہ تیر، نہ برچھی سے۔ وہ لوہے کو بھوسا سمجھتا ہے اور پیتل کو گلی ہوئی لکڑی، تیر اسے بھگا نہیں سکتا۔ اور اس طرح سے یہ تمام صفتیں لکھی گئی ہیں کہ لوایتان کتنا بڑا جانور ہے، سمندروں کا یہ بادشاہ ہے۔ بلکہ اگر ہم اس کی آخری آیت پڑھیں تو لکھا ہے، ایوب 41 باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، وہ ہر اونچی چیز کو دیکھتا ہے اور سب مغروروں کا بادشاہ ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا اژدہا کی طرح کا سمندری جانور ہے جو بہت ہی بڑا ہے۔ آپ سائنسدانوں سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ پرانے زمانے میں اس طرح کے بہت بڑے بڑے ڈائنوسورز سمندروں میں بھی تھے، اڑنے والے ڈائنوسورز بھی تھے، فلائنگ ڈائنوسورز۔ تو یہ دو جانور جن کا بائبل مقدس میں ذکر ہے، بہیموت اور لوایتان، اگر آپ ان کی صفتیں پڑھیں، ان کی ڈسکرپشنز پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس طرح کے جانور ہیں جو بعد میں جن کے ڈھانچے ڈسکور ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیں، ڈائنوسور کوئی ایک جانور نہیں ہے، یہ دراصل ایک کلاس ہے۔ سائنس میں ان کی ایک اپنی پوری کلاسیفیکیشن ہے جس میں بہت سے ڈائنوسور جو ہے وہ شامل ہیں۔ بچوں سے بات کریں وہ آپ کو ڈائنوسورز کے مختلف نام بتا دیں گے، رائنوسورس ہے، ڈپلوڈوکس ہے، کرونوٹورس اور وغیرہ وغیرہ۔ آج کا یہ جو مضمون ہے، یہ ظاہر ہے ہم ڈائنوسورز کے بارے میں صرف اس حد تک بات کر رہے ہیں کہ بائبل مقدس میں دو ایسے جانوروں کا ذکر ہے جن کی مشابہت بالکل ڈائنوسورز کی اس ڈسکرپشن سے ملتی ہے جو سائنسدان ہمیں دیتے ہیں۔ دیکھیں، سائنسدان بھی جو مشابہت اور جو ڈسکرپشن ڈائنوسورز کی دیتے ہیں وہ ان کے ڈھانچوں پر مبنی ہے، اور بائبل مقدس میں جو لکھا گیا ہے وہ ایوب نبی کے صحیفے کا بیان ہے۔ لہٰذا ان دونوں کو اگر ہم ساتھ رکھ کر پڑھیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ دو جانور ہیں جن کا ذکر بائبل مقدس میں ہے، اور وہ ڈائنوسور ہی لگتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ گاڈ بلیس یو آل۔